اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، علم کلام کے درس نمبر 127 میں ہم آج آخری ٹاپک پر توحید کے اور عدل کے پہنچ رہے ہیں، اور اس ٹاپک کا نام ہے قضاء و قدر۔ قضاء و قدر، قضاء و قدر۔ اول تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جبر و اختیار میں اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے۔ جو جبر پہ یقین رکھتے ہیں، ہم نے پچھلے درس میں یہ دیکھا کہ وہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے، اور جو قائلین اختیار ہے اس کے بارے میں بھی ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بھی قطعی طور پر اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے۔ تو لہذا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ پھر اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ جو انسان ہے، انسان جو ہے یہ نہ محکوم ہے جبر کا محکوم نہیں ہے کہ جبر اس کے اوپر حاکم ہے، اور یہ جبر کے تحت جو کرتا ہے جبر کی وجہ سے کر رہا ہے، محکوم جبر نہیں ہے۔ انسان محکوم جبر نہیں، ایک طرف، اور دوسری طرف یہ کہ انسان ایک اندھیرے میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اندھیرے میں تیر چلانا، تو ایک اندھیری فضا میں تاریک فضا میں، اندھیری فضا میں آزاد نہیں ہے۔ نہیں، یہ آزاد ہے ایک اندھیری فضا میں، جدھر چلا جائے ادھر چلا جائے، ڈارک سپیس میں، ڈارک فضا میں۔ ایسا بھی نہیں ہے، نہ محکومی جبر ہے اور نہ بلائنڈ فریڈم میں ڈالا گیا ہے۔ ایسا بھی نہیں اور ویسا بھی نہیں۔ پھر کیا ہے؟ اس کے برعکس انسان جو ہے یہ قابلیتوں صلاحیتوں استعداد سے سرشار یعنی مملو، بھرا ہوا، پیدا کیا گیا ہے، یہ سرشار ہے، بھرا ہوا ہے انسان کن چیزوں کا؟ قابلیتیں، صلاحیتیں، سمجھ رہے نا؟ یہ سب چیزیں ہیں جو کچھ انسان میں ہے، ان سے بھرپور ہے، مملو ہے، سرشار ہے۔ اور اس کے علاوہ، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک طبیعی یا طبیعی اور فطری باطنی رہبری اس کے اندر فطرت نے، طبیعت نے، نیچر نے رکھی ہوئی ہے ایک رہبری، اور وہ رہبری کس وجہ سے ہے اور کس صورت میں ہے؟ اور وہ ہے عقل کی صورت میں۔
अल्लाह ने इसको अक्ल दी है, और ताकुल ही एक चीज़ है जो इसको डिस्क्रिमिनेट करती है बाकी जानदारों से। लिहाजा ये अक्ल क्या चीज़ है? ये एक रहबरी है। एक तरफ उसकी ये चीज़ है, ये पोटेंशियल्स हैं, ये इसके पोटेंशियल है, और इसके साथ में एक बातिनी फितरी रहबरी है अक्ल की सूरत में। अक्ल की सूरत में एक फितरी और बातिनी रहबरी है, रहबरी गाइडेंस। यानी पहला जो पैगंबर इंसान के लिए वो है उसकी अक्ल, और दूसरा पैगंबर वो है जिसे उसके ज़माने के लिए अल्लाह ने भेजा हुआ है, किसी इंसान की सूरत में, किसी इंसान की शक्ल में। सही है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? तो गोया इसे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ये चीज़ है, काबिलियतें, सलाहियतें, इस्तेदाद, ज़हन वगैरह वगैरह, इसमें आप एडअप कर सकते हैं बहुत चीज़ें। और इस बैकग्राउंड के अंदर फोरग्राउंड जो है, जो इसको रहबरी करते हैं, वो है फितरी और बातिनी रहबरी अक्ल की सूरत में। लिहाजा अक्ल का इस्तेमाल करके वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है आगे चलने के अंदर, आगे चलता है, तरक्की करता है, आगे चलता रहता है, अमल करता है। उसकी अफ़ाल, उसकी आमाल, नतीजा क्या होते हैं? नतीजा होते हैं ये चीज़, ज़रबे, ये चीज़, ये बैकग्राउंड है, पस मंज़र, और ये है पेश मंज़र। ये चीज़ पेश मंज़र है फोरग्राउंड में, और ये चीज़ है पस मंज़र में। ये पस मंज़र में ही रहेगा अगर इंसान अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब अक्ल का इस्तेमाल करेगा तो ये सब चीज़ें पोटेंशियल से तब्दील हो जाएंगे एक्चुअल में। समझ रहे हैं ना? इस्तेदादें खुल के बाहर निकल आएंगी, एक्चुअलाइज हो जाएंगी। कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियलिटीज़, कैपेसिटीज़, समझ रहे हैं? एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें एक्चुअलाइज होंगी जब इंसान फोरग्राउंड में जो उसकी अक्ल है उसे फॉलो करेगा। जो अक्ल उसको कहेगी ऐसा करना है तो वो ऐसा करेगा, वरना कभी इंसान अपनी अक्ल को नाकारा करके छोड़ता है उधर, और ऐसे ही अंधेरे में काम करता है, नतीजा ये निकलता है वो कहीं पहुंचता ही नहीं है। बल्कि उसी सूरत में ऐसा होता है कि वो हैवानों से बदतर बन जाता है। बाल काला नाम बालहू माजर। तो ये इस्लामी नुक्ता नज़र है इंसान के बारे में। अब जहाँ तक क़ज़ा व क़दर का मसला है, अब देखिए क़ज़ा व क़दर, आपने सुना होगा लफ्ज़ जंजाल। जंजाल, जंजाल कहते हैं एक ऐसे ख़यालात के मजमूए को जिसमें उलझन पैदा हो गई हो, उलझन पैदा हो गई, और हर कोई अपने अपने हिसाब से बात कर रहा हो और हकीकी बात कोई नहीं, इसको जंजाल कहते हैं। तो जंजाली कुछ मसले हैं कि इसमें मुसलमानों के अंदर, उनमें जबर इख्तियार एक है और क़ज़ा व क़दर एक है। गोया एक जंजाली ख्याल है, जंजाली ख्याल है, यह जंजाल बन चुका है। जंजाली ख्याल, जंजाली तस्वुर, ये जंजाली तस्वुर है। और ये जंजाली तस्वुर क्यों है? क्या इसकी हकीकत ही जंजाल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस क्यों ये जंजाली तस्वुर बन चुका है? इसलिए बन चुका है कि या तो इसको सही मानों में समझा नहीं गया है, सही मानी जो है इसके वो समझे नहीं गए, वो समझे नहीं गए। क्यों नहीं समझे गए? क्योंकि इब्तिदा में ही जबरियों ने गलबा पाया मुसलमानों के जहनों पर, और अक्सरियत मुसलमानों की जबरी है, अक्सरियत। आपको मैंने बताया था उसकी क्या वजूहत है। यानी कुछ लोगों ने अपनी बदकारियां जबर के लुबादे में छुपा ली थी, हाकिमों की खासकर, जो उनके हुकाम थे, अपने वक्त के खलीफे, उनकी बदकारियां छुपाने के लिए उन्होंने सहारा लिया था मसले जबर का। यानी जो कुछ इंसान करता है मजबूर है, ऊपर से ही प्रीडेस्टिन्ड है, उसका जो भी अफ़ाल हैं, जो भी उसका जो उसका ओवरऑल है ना तशख़्ख़ुस, वो जबर की वजह से पैदा हो चुका है। तो ये चीज़, उस चीज़ ने सही मफ़हूम, सही माने क़ज़ा व क़दर के समझने नहीं दिए। ठीक, नंबर एक ये।
یعنی صحیح معنی سمجھے نہیں گئے. صحیح معنی سمجھے نہیں گئے. ایک یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری چیز یہ جہاں سمجھے گئے اور جن لوگوں نے سمجھے انہوں نے بد نیتی کی بنیاد پر ان چیزوں کو چھپا لیا. تاریخ آپ کو بتا دے گی کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر اپنے اسلامی جو مشخصات ہیں تصورات ہیں ان سے بیگانہ رکھا گیا جان بوجھ کر تاکہ ہمارے زیر دست رہیں. ہم ان پہ حکومت کرتے رہیں, ہم ان کو بے وقوف بناتے رہیں. سمجھ رہے نا. تو گویا یہ دانستہ جان بوجھ کر دانستہ طور پر صحیح معنی چھپائے گئے. صحیح معنی قضا و قدر کے چھپائے گئے. ٹھیک, کوئی سوال تو نہیں. اب آ جائیے ہم اس مسئلے کو اب اصلی طور پر سمجھ لیں ہم. لیکن سمجھنے کے لیے اب بھی ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کے اصلی معنی بتا دیں. ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ غلط تصورات جو ہیں قضاء و قدر کے بارے میں وہ کیا ہے, کہاں سے پیدا ہوئے اور کہاں ان کو فیلڈ ملا, فضا ملی پھیلنے کے لیے. اور جہاں سے بھی شروع ہوا, جہاں بھی پنپ گیا پھلا اور پھولا یہ تصور, غلط تصور, وہ کس طرح مشرق والوں نے بھی قبول کیا. یہ تین چیزیں ہم نے. ایک چیز بتا دی کہ جبریوں کی وجہ سے یہ شروعات ہوئی. اور جتنی دیر تک مسلمانوں کا غلبہ دنیا پر رہا اتنی دیر تک یہ غالب فلسفہ مسلمانوں کا رہا, اس میں شک نہیں ہے. تاریخ یہی بتاتی. جو قائلین اختیار ہیں وہ ابتدا میں ہی دبائے گئے, اور جہاں تک بیچ والے راستے کے لوگ ہیں راہی اعتدال والے تو ان کو بھی کہیں سر اٹھانے نہیں دیا گیا. یہ آپ کو معلوم ہے. پھر اتنی دیر تک جتنی دیر تک مسلمان دنیا پر راج کرتے رہے اتنی دیر تک بس یہی تصور تھا. کوئی قضاء و قدر کا صحیح تصور نہیں بلکہ غلط تصور یہ راج کر رہا تھا. اب جب مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا, جب ان کو اسپین سے نکالا گیا, مغرب سے نکالا گیا, باقی ممالک میں بھی ان پہ حاکم اغیار آ گئے, تب انہوں نے دیکھا کہ اس فلسفے میں ہمارے لیے ایک صورت ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے انہیں اپنے قبضے میں رکھ لیں. اور وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ تھی مغرب کی طاقت, ویسٹ, مغرب کی طاقت. مغرب کی طاقت جو ہے, جو مغرب میں رہنے والے لوگ ہیں بعد میں جو حاکم بن گئے, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس تصور کو بڑھاوا دے دیا اور کہا یہی حقیقت ہے. اور خود جو مسلمانوں کی میراث تھی علوم کی, فنون کی, وہ انہوں نے اپنا لی اور اس میں ترقی کرتے گئے, اور اس میں ترقی کرتے کرتے وہ آگے چلے گئے, اور مسلمان اور مشرق کے لوگ پیچھے چلتے گئے, انحطاط اور زوال کا شکار ہوتے گئے. ان میں یعنی قنوطیت آ گئی, مایوسی آ گئی, کیونکہ دھیرے دھیرے وہ غربت کے شکار بن گئے, جہالت کے شکار بن گئے, پسماندگی کے شکار بن گئے, عقل ماندگی کے شکار بنتے گئے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ دنیا میں مادی زندگی میں بھی اور روحانی اور معنوی زندگی میں بھی جو ان کی خواہشات تھیں, خواہشات سے بھی تو انسان بھرپور ہے نا, اس میں خواہشات کا بھی اضافہ کریں تو وہ خواہشات پوری نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ جبر غالب تھا. اپنے سے خود کرنے کا کچھ جو ہوتا ہے ایک مادہ, وہ ان کا دب گیا. نتیجہ نکلا وہ پیچھے ہوتے گئے اور ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی, امنگیں ان کی پوری نہیں ہوتی تھیں, اوروں کو پھلتے پھولتے دیکھتے تھے. اس قنوطیت میں, یاسیت میں, نا امیدی کے ماحول میں یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنی خام خیالی کے لیے, دل بہلاوے کے لیے, دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے تو یہ بہلانے کے لیے یہ کہتے ہیں میری تقدیر میں نہیں ہے تو میں کیا کروں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں, ناکامیاں جو ہماری اور کبھی کبھی گمراہیاں جو ہماری,
آپ سمجھیں گے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ اوپر سے مقدر ہے. تو اب اپنے کو فکر کرنی نہیں. سر تھوپا کس کے؟ اللہ کے اوپر والے کے سر تھوپ لیا اپنی ناکامیاں اپنی ناقابلیتیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو نتیجہ نکل گیا ہے کہ قضاء و قدر کا مسئلہ بالکل غالب رہا دنیا پر. لیکن کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر جن کا راس المال اراد و اختیار تھا. اراد و اختیار کی وجہ سے مسلمانوں نے تمام دنیا کو زیر کیا تھا ابتدا میں. اچھا جب یہ راس المال بن گیا، اب دیکھیے ایک مشہور فلسفی ہے مغرب کا، اس کا نام ہے جین پال سارتر. اس کا مشہور فلسفہ ہے، فلسفے بہت سارے ہیں، جیسے آئیڈیلزم ایک فلسفہ ہے، پریگمیٹزم ایک فلسفہ ہے. اسی طرح ایک مشہور فلسفہ ہے آج کے زمانے کا پورا حاوی فلسفہ جو ہے اسے کہتے ہیں ایگزسٹنشلزم. ایگزسٹنشلزم کبھی آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، اپنے طور پر بھی پڑھیں گے ایگزسٹنشلزم. اور اس شخص کا نام ہے فلسفی فلاسفر ہے جین پال SARTRE سارٹر. یہ اصل میں فرانسیسی لفظ میں اس کا نام ہے فرانسیسی، اسے سارتر پڑھا جاتا ہے. سارتر جین پال سارتر. دیکھیے یہ کیا کہتا ہے، آپ کو سمجھ آئے گا. اور پھر مغرب بھی اسی نہج پر چلا گیا سوچ میں، خود مغرب بھی سوچ میں چلا گیا اور ہم کو بھی اسی نہج پہ چلا دیا. یہ دوسرا پوائنٹ تھوڑی دیر بعد میں بتاؤں گا میں. وہ کہتا ہے جو مذہب ہے، مذہب خدا پر یقین رکھنا، مذہب جو ہے خدائی مذہب جو ہے، الہی مذہب جو ہے، یہ مذہب جو ہے یہ تعلیم دیتے ہیں رکود کی، جمود کی، اور یہ انسانی آزادی جو ہے، انسانی آزاد کا امتناع کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. آزادی نہیں، انسان آزاد نہیں. جو خدا پر بھروسہ کریں گے، اس کا تصور ایگزسٹنشلزم کا تصور یہی ہے کہ انسان خود ایگزسٹ کرے، اپنے آپ پر بھروسہ کر کے آگے چلے، زندگی اپنی بنائے. حالانکہ علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی یعنی انسان اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، لیکن عمل سے یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. یعنی اصل چیز جو ہے عمل، ایکشن، اور وہی اصلی اسلامی تصور بھی ہے. لیکن یہ کہتا ہے جہاں کہیں بھی مذہب کا میں پرستار بن جاؤں گا، مذہبی بن جاؤں گا، تو میری آزادی گئی. کہتا ہے دو چیزیں ہیں، یا خدا پرستی، ایک طرف خدا پرستی ہے، مذہبی بننا ہے، اور دوسری طرف ہے انسان کا اختیار اور آزادی، اختیار، حریت اور آزادی. یہ دوسری طرف ہے. کہتا ہے اگر میں خدا پرست بن جاؤں، مذہب زدہ بن جاؤ، تو مجھے اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا اس چیز کو. پھر میں آزاد نہیں ہوں، پھر مجھے اختیار نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کہ میں کیوں؟ کیونکہ میری زندگی پری ڈیسٹنڈ ہے اللہ کی طرف سے. اگر میں یہ تصور کروں، پھر میں اسی کتاب رہنا پڑے گا ہمیشہ، اور میری آزادی اور اختیار چلی گئی، اور میں ایسا نہیں کر سکتا. کیونکہ میں انسانی آزادی، حریت اور اختیار کا دل دادا ہوں. ان چیزوں کا میں دل دادا ہوں، میں ان کا زبردست فین ہوں. یعنی انسان آزاد ہونا چاہیے، انسان میں حریت ہونی چاہیے، انسان میں اپنے ہاتھ میں اختیار ہونا چاہیے.
اور یا تو مجھے یہ چھوڑنا ہے تب مجھے مذہبی شخص بننا ہے، تب مجھے خدا پکڑنا ہے، مذہب کو پکڑنا ہے، اور میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے بہت محبوب ہے انسان کی آزادی اور حریت اور اختیار، یہ مجھے بہت محبوب ہے، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ چونکہ میں نہیں چھوڑ سکتا تو لہذا میں خدا پرست بھی نہیں ہوں، میں منکر خدا ہوں، میں مذہب کا انکار کرتا ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے جین پال سارتر۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کا فلسفہ ویسٹ میں لبرلزم کا، آزادی کا لبرلزم، یہ غلبہ پا کے مسلمان ملکوں پر بھی حاوی ہونے لگا، اور میرا جسم میری مرضی اسی کا ایک شاخسانہ ہے، آپ سمجھے نا؟ اور یہی سب کچھ ہمارے اندر بھی پھیل رہا ہے۔ ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں خاص کر آج کل وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں یہ کیا، یہ مسلمان عورت کیوں طلاق نہیں دے سکتی ہے اپنے شوہر کو؟ اور یہ کیا ہے، شوہر بیٹا باپ کی وراثت میں سے 2 حصہ لیتا ہے اور بیٹی 1 ہی حصہ لیتی، کیوں؟ آزادی کیوں، برابری کیوں نہیں، ایکوالٹی کیوں نہیں؟ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں آج کل اور مسلمان ملکوں کے اندر، آپ سمجھ لیں گے؟ یعنی یہ جو ہے پیٹیشن داخل ہو رہے ہیں ہمارے انڈیا کے سپریم کورٹ میں مسلمان عورتوں کی طرف سے کہ ہمیں حصہ برابر دیا جائے، اینسیسٹرل پراپرٹی میں سے ہمیں حصہ برابر دیا جائے، ہمیں کیوں آدھا حصہ دیا جاتا ہے؟ اور آگے ایک اور پیٹیشن آئے گا، یہ میں اپنی جگہ سوچ رہا ہوں، اور آئے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ جو شرعی قضاوت ہے اس میں 2 عورتوں کی شہادت کیوں 1 مرد کے برابر ہوتی؟ 1 عورت کی شہادت 1 مرد کے برابر ہونی چاہیے۔ اور یہ سب کچھ کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ سب کچھ نکل رہا ہے اس فلسفے میں سے۔ اب مسلمان معاشروں میں کیسے آ رہی ہے؟ مسلمان معاشروں میں یہ خاص طور پہ جو مغرب زدہ دانشور ہیں، مغرب زدہ، ویسٹرنائز ان کو کہتے ہیں، ویسٹرنائز، مغرب زدہ ہو چکے ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے مغربی تعلیم کے ذریعے سے علم حاصل کیا، ویسٹرن ایجوکیشن، ویسٹرن ایجوکیشن، مغرب کی تعلیم، جس کو مروجہ تعلیم کہتی۔ دینی تعلیم یہ آخوند صاحب خود پڑھائے گا، اس کو سکول میں نہیں آنا چاہیے۔ ہندوستان میں اب مدرسے جو ہیں بند کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ آپ پڑھا رہے ہیں مذہب کو، یہ گھر میں پڑھیے، مدرسے وغیرہ بند، کیونکہ دہشت گردی کے اڈے بن رہے ہیں بعد میں۔ بے جا کی باتیں، بے بنیاد باتیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کہاں سے؟ مغربی تعلیم سے۔ مسلمانوں میں مغرب کی تہذیب ہم لکھیں گے، مغرب کی تہذیب کہاں سے حاوی ہوگی؟ مغرب کی تہذیب جو ہے وہ حاوی ہوگی مغربی تعلیم کے ذریعے سے، اور وہ مغربی تعلیم جو ہے وہ ہمارے سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹی میں دی جا رہی ہے، جہاں آپ دیکھیں گے بھی ایک اسلامک اسٹڈیز کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بس نام نہاد ہے، وہ دکھانے کے لیے ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہوگا لیکن حاوی نہیں ہوگا، سوسائٹی میں اس کا اثر نہیں ہوگا۔ سوسائٹی میں اس اثر کس چیز کا ہوگا؟ سوسائٹی میں اثر ہوگا پولیٹیکل سائنس کا، اکنامکس کا، سائنس، فزکس، کیمسٹری وغیرہ کا، لیکن اس کی جو سمت ہوگی، ڈائریکشن ہوگی، وہ ہوگی اس چیز کی طرف، اس کی ڈائریکشن راہ اعتدال کی طرف نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو گویا ہمارے اندر جو یہ قضاء و قدر کی غلط تصویر ہے، یہ غلط تصویر ہمارے ذہنوں پر بٹھائی جا رہی ہے مغربی تعلیم کے ذریعے سے۔ اور جہاں آپ کسی کو دیکھیں گے مغربی تعلیم میں بہت دانشور بن چکا ہے، ان کو انٹلیکچوئلز کہا جاتا ہے، اور اس کی بات بڑی قدر سے سنی جاتی ہے، اس کو کافی قدر و قیمت سے، یہ بہت بڑا تھنکر ہے، فلاسفر ہے، فلاں شخص بہت بڑا تھنکر ہے۔ ابتدا میں یہاں کے لوگ جاتے تھے خاص کر انگلینڈ پڑھنے، اور وہاں سے آتے تھے، وہاں سے آ کے ان کی باتوں کو، ان کے اٹھنے کو بیٹھنے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی جو ٹائی ہے وہ ہمارے آج کے انگلش میڈیم سکول میں بچوں کو پہنائی جاتی،
ورنہ ٹائی ہماری تہذیب نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ایران میں ٹائی کو اکثر مسترد کیا گیا. ٹھیک ہے یہ صحیح ہے. کیونکہ اس سے ایک جو یعنی بے گانا ایک تہذیب ہے اس کا اثر پڑ رہا تھا. لیکن میرا سوال ہے، میں سوال کر رہا ہوں وہاں جا کے، ہاتھ سے کھانا معیوب سمجھتے ہیں، چھری اور کانٹے سے کھاتے اور اپنے لباس کو چھوڑ کے کوٹ اور پینٹ پہنتے، شرٹ اور پینٹ پہنتے، خالی ایک چیز ترک کی، باقی کچھ ترک نہیں کی. اور آپ نے نہیں پتا، آپ سنتے رہتے ہیں یا نہیں رہتے سنتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر بہت سارے اپنی جو ٹاک ہوتی ہے ٹی وی ٹاک، اس میں رہبر معظم نے کئی بار بتا دیا ہمیں اپنا لباس جو ہے ہمارا، اس لباس کو ترویج دینا چاہیے. جو کہ بسیج میں بھی ہے وہ بھی یہ بات نہیں سن رہے. کیوں؟ کیونکہ جو یہ کلچر کی باتیں ہوتی ہیں یہ انسان کے خون میں داخل ہوتی ہیں، تعلیم کے ذریعے خون میں داخل ہوتی ہیں. آپ جائیے دہلی پبلک اسکول جائیں گے، ڈسکو اسکول جائیں گے، وغیرہ وغیرہ جائیں گے، آپ وہاں یورینل دیکھیں گے جہاں بچوں کو پیشاب کرنا ہو تو وہ کھڑے ہو کے یورینل کے پاس جا کے پیشاب کرنا ہو. آپ سمجھے نا؟ آپ ان میں نہیں دیکھیں گے کہ وہ بیٹھ کے یا ایک بعد میں استنجا وغیرہ، یہ بات نہیں ہے، فرسودہ باتیں، دقیانوسی باتیں. آپ سمجھے نا؟ کیونکہ بیگانہ کلچر ہمارے اپنے کلچر کی جگہ آ کے اپنے کلچر کو بھگا دیتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، مشرقی تہذیبوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. راجا رام موہن رائے نے بھی ایک تحریک چلائی ہندوؤں کے اندر ہندوازم کو ماڈرنائز کرنے کی. اس نے بھی وہی کچھ کیا جو کہ مسلمانوں کے اس وقت کے انگلینڈ میں تعلیم یافتہ ہو کر واپس آنے والوں نے کیا، وہی کچھ راجا رام موہن نے بھی کیا. اور ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. جو اصلی ہندو طریقے ہیں وہ اس وقت دیسی طریقوں میں بدل چکے ہیں، خاص کر انگریزی طریقوں میں بدل چکے ہیں. سمجھنا؟ اور آج کل 2030 کا سعودی عرب محمد بن سلمان بنانے جا رہے ہیں. قہوہ خانے، سینما، سمندر کے بیچ، تاکہ سن باتھ لیا جائے ننگا ہو کر، مرد اور عورتیں ایک ساتھ بیٹھ کے. وہاں بھی یہ شروع ہو چکا ہے. بہت دیر تک دکھاوے کے لیے انہوں نے اسٹرکٹلی اسلامی نظام دکھایا دنیا کو، اور وہ ہوا ہو رہا ہے، اڑ کے چلا جا رہا ہے یہ سب کچھ. تو یہی ہے پروسیس، جس پروسیس کی وجہ سے قضاء و قدر کے اصل معنی جو ہے وہ معنی کہاں میں نے لکھا، کہیں میں نے لکھا تھا، شاید نہیں لکھا. ہاں، یہ دانستہ طور پر صحیح معنی کو چھپایا گیا، دانستہ طور پر ایک پلان کے تحت جان بوجھ کر جو صحیح معنی ہے قضاء و قدر کے ان کو چھپایا گیا. اور جو غلط تصورات تھے ہمارے اپنے جبریہ فرقے کے، ان کا سہارا لے کر ان کو عام کیا گیا، تاکہ مسلمان سمجھیں اگر ہم پسماندہ ہیں، اگر ہم محکوم ہیں، اگر ہم مظلوم ہیں، اگر ہم پر سختیاں کی جاتی ہیں، وہ کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، استحصال کیا جاتا ہے وغیرہ، یہ اوپر سے ہی یہی ہمارے مقدر میں. آپ کیا کریں؟ تو یہ کمپرومائز کریں گے اپنے حالات کے ساتھ. آپ نے سنا ہوگا کل یا پرسوں 2 دن پہلے جو ہمارا بیت المقدس ہے، تو وہاں نمازیوں کو سیہونی سپاہی اندر جا کے ان کو دھکے دے کر نکالا گیا مسجدوں میں سے. مسجد کی بے حرمتی، نماز کی بے حرمتی، مسلمانوں پہ جبر و استبداد، اور یہ اسی غلط تصورات کا نتیجہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ جاری رکھیں گے. والحمدللہ اول و آخر و ظاہر و باطن. ان باتوں کو سمجھنا چاہیے.